नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको परवेज़ इलाही की छुट्टी, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक अहम तरीन फैसले, GHQ और इमरान खान साहब के मुतल्लिक 3 बड़ी खबरों और 2 हैरानकुन वाक़यात की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। आज की पहली बड़ी खबर GHQ के एक हंगामी और इंतहाई हसास नोयत के फैसले के मुतल्लिक है। ये एक फैसला शहबाज शरीफ के लिए तबाहकुन क्यों साबित हुआ? आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को ये फैसला क्यों करना पड़ा? इस फैसले से पहले एक आला तरीन सतह के इजलास में कौन सी 5 ताकतवर तरीन और बाअसर शख्सियात शरीक थीं? इस इजलास के बाद शहबाज शरीफ को क्या सख्त नोयत की वार्निंग पहुंचाई गई? एक वजीर 2 ताकतवर शख्सियात के सामने भीगी बिल्ली क्यों बन गया? इस वजीर की एक हैरानकुन वीडियो क्यों वायरल हुई? इस वीडियो में नजर आने वाले 2 किरदार कौन हैं? इस वजीर को 2 ताकतवर शख्सियात ने शटअप कॉल क्यों दी? इसकी अंदरूनी कहानी आपको मुख्तसरन सुनाते हैं। आज की दूसरी बड़ी खबर एक हसास इमारत में एक खौफनाक वारदात के मुतल्लिक है। ये हसास इमारत इस्लामाबाद के रेड जोन में वाक़े है। इसी हसास इमारत में आज ही 20 मिनट पहले इमरान खान साहब के खिलाफ क्या घिनौनी वारदात की गई? इस वारदात का एक वीडियो क्लिप कैसे वायरल हो गया? इस क्लिप में नजर आने वाले 3 अफराद कौन हैं? इन तीनों अफराद का शहबाज शरीफ से क्या ताल्लुक है? इस वारदात के बाद एक मिस्टीरियस करैक्टर और एक इंतहाई पुरस्कार शख्स हंगामी तौर पर वज़ीर-ए-आज़म हाउस क्यों पहुंचा? इस दौरान एक खतरनाक नोयत की और एक गैर मामूली व्हाट्सएप कॉल किस शख्सियत को की गई? इस कॉल की दूसरी जानिब कौन था? उसके बाद 9 मिनट तक क्या घिनौनी वारदात की गई? इस वारदात का मास्टरमाइंड कौन निकला और इस मास्टरमाइंड का असल में शहबाज शरीफ से क्या ताल्लुक है? इसकी अंदरूनी कहानी आपको मुख्तसरन सुनाते हैं। आज की तीसरी बड़ी खबर चौधरी परवेज इलाही की एक नई और तबाहकुन ऑडियो के मुतल्लिक है। इस दूसरी लीक ऑडियो में परवेज इलाही ने अब क्या नई शर्मनाक हरकत की? ये ऑडियो लीक करने वाला किरदार असल में कौन निकला? इस नई ऑडियो कॉल में दूसरी जानिब कौन शख्स था? इस ऑडियो में अब परवेज इलाही किस PTI के रहनुमा की बात कर रहे थे? जब ये नई ऑडियो इमरान खान साहब तक पहुंचाई गई तो उनका क्या शदीद रद्द-ए-अमल था? उसके बाद इमरान खान साहब को क्या हंगामी एक्शन लेना पड़ा? PTI ने अब परवेज इलाही को कैसे उड़ा कर रख दिया है और मोनिस इलाही की माफ़ी को क्यों मुस्तरद किया गया? इसकी अंदरूनी कहानी आपको मुख्तसरन सुनाते हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक एक अहम तरीन और बड़ी खबर से आगाह करते हैं। इसी खबर से जुड़ी एक हैरानकुन वीडियो भी अब सामने आ गई है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है और ये इतनी अहम खबर है कि पाकिस्तान के तमाम मीडिया चैनल्स ने, पाकिस्तान के तमाम न्यूज़ चैनल्स ने इस एक खबर को अपनी पहली हेडलाइन के तौर पर नशर किया है। ये इतनी हसास खबर है और इतनी सेंसिटिव स्टोरी है कि इसी एक खबर को पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया के जो प्राइम टाइम प्रोग्राम्स हैं, इन प्राइम टाइम प्रोग्राम्स में सीनियर एंकर्स ने बड़े मानीखेज एंगल्स के साथ डिस्कस किया है और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से जुड़ी ये खबर और GHQ के एक फैसले से जुड़ी ये खबर कितनी हसास नोयत की है और कितनी अहमियत की हामिल है। अब ये वीडियो उस वक्त सामने आई जब एक ताकतवर वजीर की सरेआम दुर्गत बना दी गई। अब इस वाक़े की एक वीडियो भी सामने आ चुकी है और ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। यानी एक ऐसी वीडियो जिसमें एक वजीर की सरेआम दुर्गत बनाई गई। ये वीडियो अब से 15 मिनट पहले सामने आई है और ये एक ऐसी वीडियो है जिसको सिर्फ पहले 15 मिनट में
2 لاکھ سے زائد افراد نے دیکھا اور اسے 1 لاکھ سے زائد مرتبہ شیئر کیا گیا۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ ویڈیو کتنی تیزی کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے۔ اب جس طاقتور وزیر کی یہ ویڈیو ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آج کے دن میں اس کی اس قسم کی تباہ کن ویڈیو آ سکتی ہے اور یہ ویڈیو اس طرح سے سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہو جائے گی۔ اب اس طاقتور وزیر کی یہ جو ویڈیو ہے یہ اس وقت سامنے آئی جب ISI نے اس وزیر کی کرپشن پکڑ لی۔ ISI نے اس وزیر کے خلاف تحقیقات کی اور اس وزیر کی کرپشن کے جو شواہد ہیں ان کو جب جانچا گیا تو پتہ یہ چلا کہ یہ تمام شواہد 100% درست ہیں، یعنی اس طاقتور وزیر کی کرپشن کے متعلق جو شواہد تھے اور جو الزامات تھے وہ 100% درست ثابت ہوئے۔ اب یہ جو شواہد ہیں یہ اصل میں آرمی چیف کو پیش کیے گئے۔ اس کے بعد اسی طاقتور وزیر کے خلاف یہ جو شواہد ہیں یہ فوج کے ایک اعلیٰ ترین سطح کے اجلاس میں پیش کیے گئے۔ یہ ایک ایسا اجلاس ہے جس میں آرمی چیف خود شریک تھے۔ اسی اجلاس میں DG ISI بھی شریک تھے۔ اس اجلاس میں تینوں مسلح افواج کے سربراہان بھی شریک تھے اور اسی طرح چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی بھی اس اجلاس میں شرکت کر رہے تھے۔ اب یہ جو تمام شواہد ہیں جو کہ اس طاقتور وزیر کے خلاف سامنے آئے، اس کے بعد انہی شواہد کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں بھی رکھا گیا اور پرائم منسٹر کے سامنے جا کر بتایا گیا کہ کس طرح سے یہ طاقتور وزیر جو ہے اتنی بڑی کرپشن میں ملوث ہے، اور ISI نے اب تصدیق کی ہے کہ یہ جو کرپشن کے شواہد ہیں یہ 100% درست ہیں۔ اب اس کے بعد اسی طاقتور وزیر کے جو اثاثے تھے ان کو منجمد کیا گیا۔ اس کا جو گھر تھا لاہور میں اس کو بھی مکمل طور پر سیل کر دیا گیا اور پھر حکم یہ دیا گیا کہ اس کے گھر کو فروخت کر کے جو لوٹی ہوئی رقم ہے پاکستان سے یہ رقم واپس لی جائے۔ لیکن اب اسی وزیر کی آج کے دن میں ایک تباہ کن قسم کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے۔ یہ ویڈیو اب سے 10 منٹ پہلے سامنے آئی اور اس کے بعد سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ اب یہ ایک ایسا وزیر ہے جو کہ پہلے پاکستان سے فرار ہو گیا تھا، اس کے بعد رجیم چینج آپریشن ہوا اور رجیم چینج آپریشن کے بعد ایک ڈیل کے تحت یہ پاکستان واپس آیا۔ لیکن اب اسی شخص کے متعلق آج کے دن میں ایک بڑی حیران کن اور ناقابل یقین قسم کی ویڈیو وائرل ہو گئی ہے۔ اب یہ ویڈیو ایک ایسے شخص سے جڑی ہوئی ہے جو کہ GHQ کے انتہائی قریب سمجھا جاتا ہے۔ اب یہ جو شخص ہے جو GHQ کے انتہائی قریب سمجھا جاتا ہے یہ ایک فوج کے زیر انتظام چلنے والی یونیورسٹی میں پہنچا۔ یہ یونیورسٹی اسلام آباد میں ہے اور فوج کی نگرانی میں یہ یونیورسٹی چلتی ہے۔ اب یہاں سے ایک بڑی حیران کن قسم کی ویڈیو اسی شخص کی وائرل ہوئی، یعنی وہ شخص جو کہ GHQ کے بہت قریب سمجھا جاتا ہے۔ اب اس ویڈیو کے بعد یہی شخص ایک ٹی وی پروگرام میں پہنچا اور وہاں اس نے لائیو براہ راست کیمروں کے سامنے ایک طاقتور وزیر کی درگت بنا ڈالی، اور اب اس درگت کا جو ایک ویڈیو کلپ ہے یہ سوشل میڈیا پر وائرل ہے، اور یہ جو لائیو درگت بنی ہے، یہ جو براہ راست ٹی وی پروگرام میں درگت بنی ہے، یہ اسحاق ڈار کی درگت بنی ہے۔ اب یہ جو درگت کا ویڈیو کلپ آج کے دن میں وائرل ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی نجی محفل سے سامنے آیا ہو، بلکہ یہ کیمروں کے سامنے سب کچھ ہوا۔ اب اسحاق ڈار کی درگت بننے کی یہ جو ویڈیو ہے یہ اصل میں مفتاح اسماعیل کی ہے، اور مفتاح اسماعیل نے سمر عباس کے پروگرام میں یہ الفاظ بولے کہ اسحاق ڈار کی نااہلی اور اسحاق ڈار کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان کو 600 سے 800 ارب ڈالر کا نقصان ہوا، اور کنٹینر روکنے سے پاکستان کا صنعتی شعبہ تباہ ہو گیا۔ اسحاق ڈار کی جو نااہلی ہے اور اسحاق ڈار کی جو نالائکی ہے اس کی سزا ریاست پاکستان نے بھگتی ہے، اور صرف اسحاق ڈار کو مسلط کرنے کی وجہ سے پاکستان کا دیوالیہ نکل گیا۔ اب یہ جو ویڈیو کلپ ہے مفتاح اسماعیل کا جس میں وہ اسحاق ڈار کی درگت بنا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے ریاست پاکستان کو 600 سے 800 ارب ڈالر کا نقصان ہوا، یہ اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ لیکن یہاں پر
آرمی چیف جنرل آصم منیر کے متعلق الگ سے ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے، اور یہ خبر اس وقت آئی جب جنرل باجوہ کے متعلق اب سے 15 منٹ پہلے ایک نئی اور تباہ کن قسم کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ یہ ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے، اور یہ ویڈیو ایک ایسے وقت میں وائرل ہوئی جب جنرل باجوہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ اب وہ روپوشی میں چلے جائیں گے، اب وہ گمنامی کی زندگی گزاریں گے۔ لیکن اس کے بعد یہ دیکھا گیا کہ وہ جنرل فیض حمید کی صاحبزادی کی شادی کی تقریب میں پہنچے، لیکن وہاں جو موجود لوگ تھے ان کے مطابق یہاں بھی جنرل باجوہ انتہائی پریشان اور تنہائی کا شکار نظر آئے، اور وہاں موجود لوگوں نے بھی جنرل باجوہ کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ اس کے بعد جنرل باجوہ کی ایک اور بڑی حیران کن ویڈیو سامنے آئی، اور اس ویڈیو میں جنرل باجوہ کو ایک چوراہے پر کھڑا دیکھا جا سکتا ہے۔ یہاں پر جنرل باجوہ مکمل طور پر بے یار و مددگار کھڑے ہیں، ان کے ساتھ ان کے دوستوں کا کوئی جھرمٹ نہیں ہے، کسی قسم کا سیکیورٹی کا لاؤ لشکر نہیں ہے، اور وہاں پر کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جو یہ بودر کر رہا ہو کہ یہ جنرل باجوہ ہیں جو کہ پاکستان کے آرمی چیف رہے ہیں، اور مکمل طور پر ان کی جو باڈی لینگویج تھی وہ بھی ڈاؤن تھی۔ لیکن اس کے بعد ایک جہاز سے بھی جنرل باجوہ کی تصویر وائرل ہوئی، اور جب بھی جنرل باجوہ کی کوئی تصویر یا ویڈیو وائرل ہوتی ہے تو ان کے متعلق تنقید کا ایک نیا طوفان کھڑا ہو جاتا ہے۔ لیکن اب جنرل باجوہ سے جڑی ایک تازہ ترین ویڈیو اب سے 10 منٹ پہلے وائرل ہوئی ہے، اور یہ ویڈیو ایک ایسے شخص کی ہے جس پر جنرل باجوہ کا ایک بہت بڑا ذاتی احسان تھا۔ یہ ایک ایسا شخص ہے جس کے سسر کو جنرل باجوہ نے جیل توڑ کر بھگایا۔ اس شخص کو اعلیٰ ترین عدالتوں نے سزائیں سنائی تھیں، لیکن اس کے باوجود جنرل باجوہ نے ذاتی طور پر انٹروین کر کے اس کو ملک سے فرار کروا دیا، اور پھر جنرل باجوہ نے اسی شخص پر ایک اور احسان یہ کیا کہ اس کی اہلیہ کو بھی عدالتوں سے ریلیف دلوا دیا۔ لیکن اب یہی جو شخص ہے یہ جنرل باجوہ پر آج کے دن میں پھٹ پڑا، اور اس شخص کی آج کی ویڈیو جو ہے اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے اور ایک نیا طوفان کھڑے کیے ہوئے ہے۔ اس ویڈیو کے 2 نکات آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اس ویڈیو کے پہلے نقطے میں مریم نواز کا ذکر کیا گیا، یعنی وہ مریم نواز جنہیں جنرل باجوہ نے ریلیف دیا تھا یا ریلیف دلوایا تھا۔ اب مریم نواز جو ہیں وہ نام نہاد لیڈر بن کر پاکستان واپس آ رہی ہیں، اور یہ توقع کر رہی ہیں کہ ان کا استقبال کیا جائے گا۔ تو اب جو آج کے دن میں ویڈیو وائرل ہوئی اس میں کیپٹن صفدر نے پہلے تو یہ الفاظ استعمال کیے کہ مریم نواز کے استقبال کے لیے ہم نے کوئی تیاری نہیں کی، لیکن ہمارے پاس ایک سرپرائز موجود ہے۔ لیکن اس کے بعد کیپٹن صفدر جنرل باجوہ پر پھٹ پڑے، اور انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ جنرل باجوہ کا احتساب کیا جانا چاہیے، اور جنرل باجوہ پر آرٹیکل 6 کا مقدمہ چلانا چاہیے، یعنی جنرل باجوہ پر ہمیں غداری کا مقدمہ چلانا چاہیے۔ یعنی وہ شریف خاندان جس پر جنرل باجوہ نے اتنا بڑا احسان کیا کہ عدالتوں سے مجرم اور مفرور قرار دیے جانے کے باوجود اس شریف خاندان کو دوبارہ پاکستان پر مسلط کر دیا، لیکن اب یہی شریف خاندان جو ہے جنرل باجوہ پر برس رہا ہے اور خود کو نام نہاد اینٹی اسٹیبلشمنٹ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن اب یہاں پر آرمی چیف جنرل آصم منیر کے متعلق الگ سے ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب بنی گالہ سے ایک بڑی حیران کن اور ناقابل یقین قسم کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ یہ ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر وائرل ہے، اور یہ ویڈیو اس وقت آئی جب عمران خان صاحب کی گرفتاری کے لیے زمان پارک میں ایک نیا اور بڑا خوفناک قسم کا ایڈونچر کیا گیا۔ یعنی عمران خان صاحب کی گرفتاری کے لیے آج کے دن میں ایک نیا آپریشن کیا گیا۔ اس کے بعد جب پی ٹی آئی کے آفیشیل ہینڈل سے یہ کہا گیا کہ کارکن فوراً زمان پارک پہنچیں، شاہ محمود قریشی نے بھی کہا کہ کارکن فوراً زمان پارک پہنچیں، تو اس کے بعد یہ پوری گیم الٹ کر رہ گئی، کیونکہ لاکھوں کی تعداد میں جو لوگ ہیں انہوں نے زمان پارک کو اپنے حفاظتی حصار میں لے لیا، اور اب بھی لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ زمان پارک کے اطراف موجود ہیں۔ لیکن اب اسی پوری صورتحال میں بنی گالہ میں ایک نئی اور خوفناک واردات ڈال دی گئی۔ یعنی ایک طرف تو زمان پارک میں
جب اس امپورٹڈ حکومت کو ناکامی ہوئی اور عمران خان صاحب کو ایک آپریشن کے باوجود یہ گرفتار نہیں کر سکے، تو اس کے بعد اب بنی گالہ میں ایک نئی اور بڑی خوفناک قسم کی واردات ڈالی گئی ہے، اور یہ اتنی گھناؤنی واردات ہے کہ اب اس کے متعلق ٹویٹر پر باقاعدہ ایک ٹرینڈ بھی چل رہا ہے۔ اب وہ خبر یہ ہے اور وہ واردات یہ ہے کہ اس امپورٹڈ حکومت نے اب بنی گالہ سے عمران خان صاحب کا جو گھر ہے، یہاں سے ایف سی اور کے پی پولیس کی جو سیکیورٹی تھی یہ مکمل طور پر ہٹا دی ہے۔ حالانکہ یہ سیکیورٹی عمران خان صاحب کو قانون کے مطابق ملی ہوئی تھی، وہ سابق وزیر اعظم ہیں اور قانون کے مطابق ان کو یہ سیکیورٹی دی جانی تھی، لیکن اب بنی گالہ سے عمران خان صاحب کی یہ سیکیورٹی ہٹا لی گئی ہے، اور اس پر اب شبلی فراز نے یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب پر ایک اور حملے کا پلان بنا لیا گیا ہے، اور اس کی ذمہ داری رانا ثناء اللہ اور ان کی کٹ پتلیوں پر عائد ہوگی۔ لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق الگ سے ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ اسی خبر سے جڑی اب ایک حیران کن قسم کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب چودھری پرویز الہی کی آج کے دن میں ایک نئی آڈیو لیک ہو گئی۔ یہ آڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے، اور پہلے 1 گھنٹے کے دوران اس آڈیو کو 3 لاکھ سے زائد مرتبہ شیئر کیا جا چکا ہے، اور یہ آڈیو ایک ایسے وقت میں لیک ہوئی جب چودھری پرویز الہی نے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا گھٹیا کام کیا اور ایک ایسی شرمناک حرکت کی کہ اس کی ویڈیو لیک ہو گئی، اور پھر وہ ویڈیو بھی جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ اب اس ویڈیو میں چودھری پرویز الہی نے یہ الفاظ بولے تھے کہ عمران خان صاحب کے قریب جو موجود لوگ ہیں انہوں نے پارٹی کی جڑ کاٹی۔ یہ 4-5 قریبی لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کو گمراہ کیا، ان میں سے ایک پکڑا گیا ہے، اور اگر یہ پہلے پکڑا جاتا تو کام ٹھیک رہتا اور اسمبلی نہ ٹوٹتی، یعنی میرا جو اقتدار ہے یہ نہ جاتا۔ لیکن اس کے بعد اب آج کے دن میں چودھری پرویز الہی کی ایک نئی آڈیو لیک ہو گئی ہے، اور اس پر سوشل میڈیا پر ایک بہت بڑا طوفان کھڑا ہو گیا ہے۔ یعنی ایک طرف تو ہم نے یہ آپ کو بتایا کہ اسحاق ڈار کی کرپشن کے جو شواہد ہیں وہ جی ایچ کیو کے سامنے پیش کیے گئے تھے جب جناب باجوہ آرمی چیف تھے، اور پھر یہ معاملہ پورا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں بھی رکھا گیا تھا اور پرائم منسٹر کے سامنے بھی رکھا گیا تھا، اور جاوید چودھری صاحب کے ذریعے ایک کالم لکھوایا تھا پھر جناب باجوہ نے، جس کے ذریعے اسحاق ڈار کی یہ کرپشن کے شواہد جو ہیں یہ سامنے لائے گئے تھے کہ کس طرح سے وہ غیر ملکی سرمایہ کاروں سے کک بیکس اور کمیشنز مانگ رہے تھے۔ اور آج کے دن میں اب اسحاق ڈار کے متعلق ایک مفتاح اسماعیل کی ویڈیو وائرل ہوئی، لیکن اب ایک آڈیو جو ہے، نئی آڈیو چودھری پرویز الہی کی، وہ اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ اب یہ آڈیو اس وقت لیک ہوئی جب فواد چودھری کے اغوا کی ایک تازہ ترین سی سی ٹی وی اب سے 20 منٹ پہلے سامنے آ گئی۔ یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی حیران کن اور ناقابل یقین قسم کی ویڈیو ہے، اور اس ویڈیو میں جو مناظر ہیں وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلی مرتبہ پچھلے 48 گھنٹے میں سامنے آئے ہیں۔ اب یہ جو سی سی ٹی وی ویڈیو ہے اس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ فواد چودھری کو بار بار شہر کی سڑکوں پر گھمایا گیا، اور اس کے بعد اسی سی سی ٹی وی میں یہ بھی انکشاف ہوا کہ فواد چودھری سے ان کا موبائل بھی چھینا گیا، اور پھر ان کا واٹس ایپ آن کر کے ان کے واٹس ایپ سے کچھ میسیجز بھی بھیجے گئے جن کے متعلق فواد چودھری کو آگاہ نہیں کیا گیا۔ لیکن اب اسی پوری سچویشن میں فواد چودھری کے متعلق عدالت سے آج کے دن میں ایک بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے۔ یہ آج کی ایک تازہ ترین خبر ہے، کیونکہ فواد چودھری کو 2 روزہ ریمانڈ مکمل ہونے کے بعد آج کے دن میں کمرہ عدالت پہنچایا گیا تھا۔ اس دوران بابر اعوان، فیصل چودھری، حماد اظہر، شیریں مزاری اور زلفی بخاری بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ لیکن اب فواد چودھری کا پولیس نے اور جو الیکشن کمیشن کے وکیل تھے انہوں نے فواد چودھری کا دوبارہ جسمانی ریمانڈ مانگا تھا، لیکن اس کو مسترد کر دیا گیا، اور اب فواد چودھری کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ لیکن اب یہاں پر چودھری پرویز الہی کی ایک نئی آڈیو اس وقت وائرل ہوئی ہے، ایک نئی آڈیو اس وقت پرویز الہی کی لیک ہوئی ہے جو کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بڑی تیزی سے پھیلی ہے۔ اب اس آڈیو میں چودھری پرویز الہی نے پہلے تو کہکے لگاتے ہوئے
فواد چودھری کی گرفتاری کا ذکر کیا اور اس دوران ان کو کہکے لگاتے سنا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد چودھری پرویز الہی نے فواد چودھری کے لیے انتہائی شرمناک الفاظ استعمال کیے، ان کی فیملی کے لیے انتہائی شرمناک الفاظ استعمال کیے، اور یہ کہا کہ اگر فواد چودھری کو پہلے گرفتار کر لیا جاتا تو پھر اسمبلی نہ ٹوٹتی، اور پھر انہوں نے فواد چودھری کو گالیاں بھی دیں۔ لیکن اب اس پر عمران خان صاحب نے ایک ہنگامی فیصلہ کیا ہے جو کہ پرویز الہی کے لیے تباہ کن ثابت ہوا ہے، کیونکہ پرویز الہی کی یہ جو آڈیو ہے یہ عمران خان صاحب تک بھی پہنچائی گئی تھی۔ اب عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ اس وقت کیا جب پی ٹی آئی کے جو نظریاتی کارکن ہیں انہوں نے سوشل میڈیا پر چودھری پرویز الہی کی بڑی درگت بنائی۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ پرویز الہی کو جو وزارت اعلیٰ ملی ہے یہ صرف عمران خان صاحب کی وجہ سے ملی، ورنہ ان کو ایک دو نشستیں بھی نہیں مل سکتی تھی۔ لیکن اب اسی پوری صورتحال میں عمران خان صاحب نے ایک ہنگامی میٹنگ کو چیئر کیا، اور اس میٹنگ کی جو اندرونی کہانی سامنے آئی ہے یہ پرویز الہی کے لیے تباہ کن ثابت ہوئی ہے۔ اب یہ میٹنگ ایک ایسے وقت میں ہوئی جب پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما پرویز الہی پر برہم ہو گئے۔ حماد اظہر سے لے کر اعظم سواتی اور اسد عمر تک یہ تمام رہنما پرویز الہی پر پھٹ پڑے، اور پھر عمران خان صاحب کو یہ مشورہ دیا گیا کہ پرویز الہی سے آپ جان چھڑائیں، آپ کی اتنی مقبولیت ہے کہ اگلے الیکشن میں اگر آپ ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کرتے تو کاف لیگ اور پرویز الہی ایک نشست بھی حاصل نہیں کر سکیں گے، اس لیے اگلے الیکشن میں ہم ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہ کریں، جہاں پر یہ اپنے امیدوار کھڑے کریں وہاں پی ٹی آئی بھی اپنے امیدوار کھڑے کر دے، تاکہ پرویز الہی کو اپنی سیاسی اوقات کا پتہ چل جائے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ دوبارہ وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے۔ اور اب پی ٹی آئی کے یہ جو رہنما ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اگلے الیکشن میں ممکنہ طور پر پرویز الہی کا پتہ صاف کر دیا جائے گا، یعنی ان کے ساتھ اگلے الیکشن میں جو جنرل الیکشن ہے ان میں شاید اب سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہ کی جائے، اور یہاں پر مونس الہی نے جو وضاحتیں دینے کی کوشش کی انہیں بھی مسترد کر دیا گیا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔